अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुरम में जो आज वाक़या हुआ था, जो काफ़िले पे हमला हुआ था, वो काफ़िला टल से पाड़ा चिनार लोअर कुरम जो है वहाँ पे 35 माल बरदार गाड़ियाँ जो थी, जो फूड और अशिया खुर्दनोश की अशिया और अद्वियात वगैरह जो लेके जा रहे थे, उन पे आज हमला हुआ था, बड़ा हमला हुआ था। अब बताया जा रहा है कि इस हमले में 6 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 13 ज़ख्मी हैं। 10 दहशतगर्द बीच में ज़ख्मी हैं और 3 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो बीच में शदीद ज़ख्मी हैं। तो ये एक डिटेल सामने आई है और बाकी कानवे जो है वो रवां दवां है, मगर डिटेल आ रही है कि हमने जैसे कहा था कि ये तकरीबन 100 दिन से ज़्यादा हो गया है कि ये रोड वगैरह बंद हैं, लोगों को ज़रूरत है अशिया खुर्दनोश की। और कुरम में जो हालात पर बन रहे हैं, जो हमने देखा है 20-25 साल से वहाँ पे सुन्नी और शिया जो मसलक की लड़ाई है वो तो है, मगर जो अराज़ी के मामलात हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। अफ़गानिस्तान का इन्फ्लुएंस है, ईरान का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं, आपस की लड़ाइयाँ हैं, बीच में दुश्मनियाँ हैं बीच में। मगर यहाँ पे जो है वो दहशतगर्द फ़ायदा उठा के इंस्टेबिलिटी जो है वो इलाके में पैदा करना चाह रहे हैं और ईरान की मुदाखलत यहाँ पे है और अफ़गानिस्तान की मुदाखलत है। तो सिक्योरिटी इदारों को बड़े सोच समझ से देखना पड़ेगा तमाम तर एंगल से। अब ये ज़रूरती अशिया जितने भी हैं, खुर्दनी अशिया, खाने पीने की अशिया, ये कॉन्वे में जो जा रही हैं 35 गाड़ियाँ, इसमें 3-4 गाड़ियों को टारगेट किया गया है, उनको आग लगाई गई है, बाकी जो है वो अपने मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। नाजरीन, पुख्तनख्वा में हम देख रहे हैं कि बड़े वाक़यात हैं। अब पंजाब में और सिंध में जो ख़बरें आती हैं, सियासी ख़बरें होती हैं, कारोबारी ख़बरें होती हैं। अब पुख्तनख्वा में 2 दर्जन से ज़्यादा ख़बरें, सारी दहशतगर्दी की ख़बरें ज़्यादातर यहाँ पे होती हैं। तो हालात पुख्तनख्वा के बड़े नाजुक हैं, मतलब सूरत हाल यहाँ पे दहशतगर्दी की इंतहाई तशवीशनाक है। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि पुख्तून के पुलिस चेक पॉइंटों पे, हसास इदारों पे हमले हो रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, रिटायर्ड एहलकारों को नहीं छोड़ा जा रहा, लोगों के घरों को आग लगाई जा रही है। जो सरकारी मुलाजिमीन हैं फ़ौज में, एफसी में, दीगर हसास इदारों में, तो उनको जो है उठाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक तशवीशनाक अमर है जो इस टाइम पे हमें दरपेश है। तो आज लकी मरवत में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल जो है हबीबुर रहमान को कत्ल कर दिया है। ये एक और ख़बर आई है, थाना गजनी खेल की हदूद है ये। तो एक ये वाक़या बीच में हुआ है। हंगू से कुरम जाने वाली अशिया जो है वो तो करक में शिद्दत पसंदों का मोटरसाइकिल पर फायरिंग है। इसमें इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद इसमें जा बहक हो गए हैं। इसमें एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर था, गुलशाद खान, अपने साथी समेत जा बहक हो गया। तो अब रिटायर्ड एहलकारों को भी फायरिंग करके शहीद किया जा रहा है। तो ये शिद्दत पसंदी ज़्यादा हो गई है। सुबह भी हमने कहा था कि शांगला में शिद्दत पसंदों ने पुलिस चेक पॉइंट पे हमला किया है, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। इस तरह जो है वो थाना लकी मरवत में एक और वारदात हुई है, थाना गजनी खेल की हदूद में। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की नाकाबंदी, जाबो खेल से ताल्लुक़ रखने वाले एफसी एहलकार समीउल्लाह को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अब ये नामालूम अफराद डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि कलदन तंजीमें हैं जो टारगेट किए हुआ है रिटायर्ड एफसी एहलकारों को, पुलिस को, रिटायर्ड पुलिस एहलकारों को, फ़ौजी एहलकारों को, जो आर्मी के एहलकार हैं, रिटायर्ड हैं या सर्विंग है, सब के साथ यही हो रहा है। डेरा इस्माइल ख़ान में आज जो है वो एक घर को आग लगाई गई है। जो सिक्योरिटी इदारे में काम करते थे 5 एहलकार, उनके घर को डी खान में जो है वो आग लगाई है। बच्चे उनके घर पे थे, शुक्र है कि बच्चे महफूज रहे हैं, घर का सारा सामान उनका जल गया। तो ये टारगेट स्पेशली किया जा रहा है पुख्तनख्वा में सिक्योरिटी इदारों को। सिक्योरिटी सूरत हाल काफ़ी अबतर है सूबे में, हम देख रहे हैं। हालांकि हर रोज़ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो इदारे कर रहे हैं, स्पेशली जनूबी अजला में। जनूबी अजला के हालात जो हैं वो मामूल पर नहीं है। वज़ीरिस्तान में ये पहले हालात बनते थे, अब वज़ीरिस्तान से हट के जो है वो दीगर जनूबी अजला जो हैं वो वहाँ पे ये तहरीक तालिबान की, गंडापुर ग्रुप की,
حافظ گل بہادر گروپ کی، جیش عمری گروپ کی، جتنے بھی یہ گروپ ہیں، کلدن تنظیمیں جو ہیں، جہادی تنظیمیں جو ہیں، وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ باجوڑ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج گورنر صاحب بھی گئے ہیں باجوڑ میں، وہاں پہ تقریب سے خطاب انہوں نے کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ باجوڑ میں تحریک طالبان نے ٹی ٹی پی کا جھنڈا جو ہے، یہ اپنا افغان طالبان کا جھنڈا جو ہے افغانستان کا، وہ لہرایا تھا اور لوگوں کو روک کے ایک چیک پوائنٹ ٹائپ بنائی تھی اور لوگ کی تلاشیاں لے رہے تھے۔ تو حالات اس قدر خراب ہو گئے، تمام تر سیاسی جماعتوں کو اور سیکیورٹی اداروں کو، حکومت کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ مرکز میں ایک حکومت ہے، ایک سیاسی جماعت کی، صوبے میں دوسری سیاسی جماعت کی حکومت ہے، سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ بھی بیچ میں پریشان ہیں۔ آج ایک بڑی خبر جو سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف کی تحریک انصاف کے جو قائم مقام اس ٹائم پہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ملاقات وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ساتھ وہ بھی موجود تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اور عرفان صدیقی صاحب جو حکومت کی طرف سے کمیٹی کے ممبران بھی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ بڑا سخت رد عمل ان کا ہے کہ کوئی ملاقات میں کوئی اہم بات ہوئی نہیں ہے، حالانکہ ان کو بھی سیاسی حالات سے ان کو بھی ڈر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور تحریک انصاف کے تعلقات بن نہ جائیں، یا تعلقات بنا لیں۔ جس طرح عمران خان کے دور میں جب ان کی حکومت تھی 2018 میں، تو 2018 ہی میں جنرل باجوہ نے رانا ثناء اللہ سے، خواجہ آصف سے جو وزیر دفاع ہیں اس ٹائم پہ، اور شہباز شریف جو وزیر اعظم ملک ہے، ان سے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ تو اپوزیشن سے تعلق رکھنا ہم قوم کے ادارے ہیں، تمام تر ادارے تمام تر سیاسی جماعتوں کے اور تمام تر افراد کے ہیں، تو ایک اچھی بات ہے اگر یہ تعلق رہے۔ اور ملک میں سیاسی عدم استحکام، یہ اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ اگر سیاسی عدم استحکام اس ملک میں رہے گا تو آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت بھی نہیں سکتے۔ بڑی ٹف جنگ ہے، اس میں پورے پاکستان کی عوام کی حمایت حاصل کرنا پڑے گی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ایک پاپولر سیاسی جماعت ہے، اس صوبے میں تو اسپیشلی ان کا جو ہے وہ 3/3 اکثریت سے حکومت بنی ہے، حالانکہ ریزرو سیٹیں ان کو دی بھی نہیں گئی، اس کے باوجود ان کی اکثریت جو ہے وہ 3/3 کے قریب ہے۔ تو ان کو ساتھ لے کے چلنا میرے خیال میں بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ بات چیت ہوئی ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ سیکیورٹی امور کے ماہر ہے نہیں۔ اچھی بات ہے سیکیورٹی لیول پہ بھی ہو، مگر جو بات چیت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے بیٹھنا چاہیے، سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، سیاسی اور عسکری قیادت سے بات چیت کرنی چاہیے۔ میں تو بولوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ویلکم کرنا چاہیے تھا اس میں حکومت تو ڈیفینیٹلی آرمی چیف جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ کبھی بھی شہباز شریف کی حکومت نہیں گرائیں گے، کیونکہ شہباز شریف اس حکومت کو سوٹ کرتے ہیں اور وہ اشارے سمجھتے ہیں۔ عمران خان میں وہ لچک ہے نہیں کہ وہ اپنا مینڈیٹ واپس حاصل کر سکیں یا مینڈیٹ پہ وہ بات کر سکیں۔ فی الحال تو ان کی قیدیوں کے حوالے سے بات چیت ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے، ان کے کارکنوں کی رہائی ہو جائے اور ان کی پارٹی کو سپیس ملے۔ تو میرے خیال میں سپیس اگر تھوڑی بہت دے دی جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اور ملک میں سیاسی استحکام اگر اس سے قائم ہوتا ہے اور عمران خان کو اگر پابند کیا جاتا ہے کہ وہ 2027-2026 تک حکومت کو نہیں گرائیں گے، آگے جا کے اگر قومی حکومت بنانا پڑی تو تمام تر سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے حکومت بنا لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، اور صاف و شفاف انتخابات کرانے کی ذمہ داری وہ اٹھانی پڑے گی، کیونکہ ملک میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو اس پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں، اسپیشلی 2024 کے الیکشن اور 2018 کے الیکشن، یہ دونوں مینیج الیکشن تھے، مگر 2024 میں تھوڑا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ہائیبریڈ سسٹم نظام تھا جو ہارے ہوئے لوگوں کو کرسیوں پہ بٹھا کے لگایا گیا ہے۔ خیر بہرحال اس میں عمران خان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں، جو اداروں پہ ہٹ کرتا تھا کہ یہ نیوٹرل ہیں، یہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، بڑے عجیب القابات سے انہیں نوازا اور آرمی چیف کی تعیناتی میں خلل بھی ڈالا، تو یہ معاملات اس وجہ سے بڑے خراب ہو گئے تھے۔ اب معمول پہ اگر ٹریک پہ یہ معاملات آتے ہیں تو کم از کم پاکستان میں سیاسی استحکام اگر رہے گا اور تمام تر سیاسی جماعتیں اگر ایک پیش پہ اداروں کے ساتھ ہوگی، یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اگر اس پہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور دہشت گردی کے خلاف
اس لہر کے خاتمے کے لیے ایک ہو جائیں تو میرے خیال میں پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ ہم نائبر سے بھی سن رہے ہیں جو ہمارے پڑوس ہے، ہم انڈیا کے اخبارات، ٹی وی چینلز، جو افغانستان کی میڈیا ہے وہ دیکھتے ہیں، ان میں یہی کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹکر لی ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو گرا دی ہے، اور وہاں پہ عمران خان کو گرا دیا اور پوری لڑائی جا رہی ہے، اور پاکستان کا یہ ہو جائے گا، پاکستان کا وہ ہو جائے گا. انشاءاللہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. معاملات ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس سے پہلے نواز شریف زیر اعتاب تھے، ابھی عمران خان زیر اعتاب ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے. یہ ایک اچھی موو ہے میرے خیال میں کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جو اس ٹائم پہ آرمی چیف نے اٹھایا میرے خیال میں. افغان طالبان کا اور ٹی ٹی پی کا معاہدہ، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک خبر جو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک خبر سامنے آئی ہے افغان میڈیا کے حوالے سے، جب سے یہ پاکستان افغانستان کی ٹینشن کریٹ ہوئی ہے تو ایک خبر سامنے آئی ہے کہ افغان طالبان نے اقتدار سے پہلے جو ہے وہ تمام تر جہادی تنظیمیں، القاعدہ سے ایون تمام تر سے معاہدے کیے تھے. اب وہ معاہدے میر علی کے نام سے جانے جا رہے ہیں، اور وہ معاہدہ تحریک طالبان کے ساتھ بھی کیا گیا ہے جو پاکستان کے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب ایگریمنٹ کیا تھا، ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ جب طالبان اقتدار میں آئیں گے تو ان کے ساتھ لے کے جائیں گے، ان کو اپنی ایک تنظیم کے طور پہ لے کے جائیں گے. تو ان کو مکمل طور پہ سپورٹ جو ہے وہ افغان طالبان کی حاصل ہے. جو لیٹسٹ جدید اسلحہ ان کے پاس ہے جو افغانستان سے آتا ہے، وہ بھی ان سے، جو ہم نے دیکھا ہے کہ انٹیلیجنس بیس جتنے بھی آپریشن ہوئے، تمام تر میں جتنا اسلحہ برآمد کیا گیا ہے وہ سارا اسلحہ M4 لانچر تھے، اس میں AK-47 بھی اگر تھا تو وہ رشین نہیں تھے، امریکن تھے اس میں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور وہ امریکن اسلحہ تھا. مطلب جو اس ٹائم پہ افغان طالبان امریکہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اسلحہ استعمال کر رہے تھے، اور وہ یہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹی، جو یہاں پہ دہشت گردی میں انوالو رہے ہیں. اور وہ اسلحہ ہم نے دیکھے کہ بلوچ میں جو بلوچستان میں جو بلوچ لبریشن آرمی جو ہے ان کے خلاف جو آپریشن کیے گئے ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاک فوج نے جو اسلحہ ریکور کیا ہے تو وہ امریکن بیس اسلحہ تھا، مطلب امریکہ کا اسلحہ تھا جو افغان وار میں استعمال ہوا ہے. تو جدید اسلحہ استعمال کر کے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو ہٹ کرتے ہیں. پختونخوا میں اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں طالبان کی، پاکستان تحریک انصاف کی اور دیگر گروپ جو ہیں ان کی خاصی تعداد موجود ہے، اور وہ علاقے میں باقاعدہ گشت بھی کرتے ہیں. ان کی تشکیلیں ہوئی ہیں، تو یہ ہزاروں کے حساب سے اس ٹائم پہ پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں موجود ہے. اور صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ایک پیج پہ نہ ہونے کے باعث مختلف آرائیں ہیں. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ مذاکرات افغان طالبان سے اگر کیے جائیں تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے، ایک اچھی سجیشن ہے. سفارتی سطح پہ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات منقطع نہیں کرنے چاہیے. اسپیس انڈیا کو اتنی نہیں دینی چاہیے کہ وہ یہاں پہ آ کے پراکسی وار میں حصہ لے. ویسے بھی ہمارے اندر جو ہے وہ پراکسی وار شروع ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چائنیز کو، جو غیر ملکی ہیں، جو یہاں پہ سی پیک میں اربوں روپے لگے ہیں، ان اربوں ڈالر لگے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے دوست کو ہم سے ناراض کیا جا رہا ہے. تو آگے جا کے اگر انڈیا مزید ادھر نزدیک آتا ہے تو وہ پھر پراکسی وار میں افغانستان کے تھرو پاکستان میں انسٹیبلٹی پیدا کرے گا. اس سے اچھا ہے کہ یہ سپیس کو کم کیا جائے اور افغان طالبان کے ساتھ سفارتی سطح پہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. وہ نائب وزیر اعظم کو چاہیے وہ فون کرے، خارجہ پالیسی میں ہمارے وزیر خارجہ کو چاہیے، جو نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق خان، سنا ہے کہ وہ سرگرم ہو گئے مذاکرات کے لیے. ایک اچھی بات ہے، اچھا انیشیٹو ہے. اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں، ایک طرف مذاکرات ہونے چاہیے، اور پاکستان کے اندر انٹرنل پاکستان کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتا ہے تو پاکستان ان اداروں کا ہے، اس ملک کا ہے، ان لوگوں کا ہے، ان سیاسی جماعتوں کا ہے. ڈیفینیٹلی آپ اپنے آپریشن جاری رکھیں. افغان طالبان کے ساتھ جو ان کے افغان حدود کے اندر آپ جو آپریشن کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا روک کے، اور جو سٹل روکا ہوا ہے کہ سفارتی سطح پہ اگر بات چیت تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے، دونوں کے لیے بہتر رہے گا. وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، مگر چونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی، پاکستان جو مانگ رہے یک نکاتی ایجنڈا
وہ ان کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اس کی بڑی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب ان کے معاہدے آپس میں ہوئے ہیں، اور یہی تحریک طالبان، یہی حافظ گلبہادر گروپ، یہ افغانستان میں ان افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے کافی جدوجہد کافی لڑے ہیں، اسی لیے یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کا ایک گروپ ہے. اب تو وہ معاہدہ بھی سامنے آ گیا، تو بڑی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ طالبان ان کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو اب سفارتی ذرائع، سفارتی چینل کو استعمال کرنا چاہیے. پاکستان یہاں پہ جو انٹیلیجنس بیس اپنے آپریشن کر رہا ہے، روزانہ کے حساب سے کر رہا ہے، اور روزانہ کے حساب سے اس میں درجنوں جو ہم دیکھتے ہیں 2 4 5 6 جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے. تو پاکستان ایک بھرپور کمپین سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور کوشش ہے ان کی کہ آخری حد تک اب جائیں گے. کوئی دو رائے نہیں ہے. گڈ طالبان بیڈ طالبان کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے پاکستان سفارتی سطح پہ افغان طالبان کے ساتھ اور اندرونی سطح پہ انٹرنل پاکستان کے اندر جو ہے وہ کس انداز سے، کس حکمت عملی کے ساتھ آگے لے کے جاتے ہیں اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو. اور سیاسی جماعتوں کو جو ایک اچھا انیشیٹو آرمی چیف نے لیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقات، جو اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ ان کا ورکر جو ہے نا، اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کا جو ہے تحریک انصاف میں یہ ہے کہ ان کا ورکر سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہے. اور آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جیت گئے امریکہ کا الیکشن. آپ اندازہ لگا لیں، کملا ہیرس کو انہوں نے شکست دی ہے. سارا جو امریکہ کا میڈیا تھا وہ بولا تھا بڑا ٹف مقابلہ ہے، نیک ٹو نیک ہے. سارے جو نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، CNN ہے، سارے لگے ہوئے تھے کملا ہیرس کے لیے. ٹرمپ کے پاس صرف ایکس میڈیا تھا اور فیس بک وہ استعمال کر رہے تھے، انسٹاگرام وغیرہ. انہوں نے کافی کمپین چلائی اور وہ جیت گئے. تو آج کل سوشل میڈیا جو ہے انتہائی اہم ہے. اور پاکستان میں اگر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک سائڈ پہ کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کمپین کو دوسری سائڈ پہ کیا جائے، تو سیاسی جماعتوں کا یہ جو تحریک انصاف کا دھڑا ہے سوشل میڈیا کا، یہ کنٹرول سے باہر ہے. یہ بہت زیادہ ہے. ان میں جو تحریک انصاف کے ساتھ ایک نشست جو آرمی چیف کی چیئرمین کی ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف کے ساتھ، یہ خوش آئین اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو 3 4 تحریک انصاف کے نام پہ اس افواج کے خلاف اور ملک کے خلاف حرض افزائی کرتے ہیں، عادل راجہ اور مہدی حسن جیسے لوگ، ان کو ڈسون کرنا پڑے گا تحریک انصاف کو. تو یہ ساری باتیں تب ہو سکتی ہیں جب آپ ایک میز پہ بیٹھتے ہو. اور یہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں، تو ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں یہ مخالفت میں آتے ہیں. مطلب ان کے ایک ٹسل چل رہی ہے نا، تو یہ 5 6 کروڑ لوگوں کو آپ خفا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی ٹسل لینی بھی نہیں چاہیے. یہ ملک کے استحکام کے لیے درست نہیں ہے. تمام تر سیاسی جماعتیں، یہ اثاثہ ہے ملک کا. آپ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، زرداری کو، یہ جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ کرپٹ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ اثاثہ ہے. نواز شریف اثاثہ ہے، بے نظیر اثاثہ تھیں، ذوالفقار علی بھٹو اثاثہ تھے، زرداری جیسے بھی ہیں اثاثہ ہیں، بلاول بھٹو، یہ سارے ملک کے اثاثے ہیں، عمران خان. تو سیاسی جماعتیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنی جمہوریت آگے جائے گی اور اداروں کی مضبوطی بھی ہوگی، کیونکہ جو حکومتیں اسٹرانگ آتی ہیں تو وہ اپنے اداروں کو سپورٹ کرتی ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، مزید بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.